ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تؤسر وتمم خير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम सूरह कहफ जहाँ पर रुके थे वहां से इंशाअल्लाह कंटिन्यू करेंगे और हमको आज बहुत सारा इंशाअल्लाह कंटिन्यू करना है अल्लाह ताला की मदद से। इंशाअल्लाह आज हम तीन अभी जो दुआएं अभी हम लोगों ने देखी ना, आज इंशाअल्लाह वो तीन दुआएं भी आज हमारे आने वाली हैं। तो देखते हैं कब कब वो दुआएं आएंगी, क्या मतलब है, और साथ में हम अपना सूरह कहफ कंटिन्यू करते हैं। जैसा हम कल पढ़े थे सूरह कहफ की जो फजीलत है हम जानते हैं कि इसको हम फ्राइडे के दिन पढ़ते हैं क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपका हुक्म है, नूर का वादा है, और फिर साथ में क्या है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे लिए रिमाइंडर है और हमको इसको चाहिए कि हम इसको जो है माने और मफहूम के साथ पढ़ें। और कल हम जब स्टार्ट करें तो शुरू की आयतों में अल्लाह ताला की तौहीद का कुछ जिक्र था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली, फिर असहाब कहफ की दुआ और उनका जो मामला था कि किस तरीके से वो ईमान को बचाने के लिए और अपने कौम की जो शिर्क है उसके ऊपर परेशान होकर वो अपने आप को गार में लेकर आते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला उनको सालों तक सुला देते हैं और फिर उनको निशानी बनाकर जब अल्लाह ताला उठाते हैं तो लोग सबक लेने के बदल उसके ऊपर बहसें ये करते हैं कि वो कितने लोग थे, या फिर बहसें ये करते हैं कि आया कि भाई उनके ऊपर क्या किया जाए, खबर के ऊपर दीवार चुन दी जाए या फिर उसको इबादत गाह बना लिया जाए। तो ये सारी बातें थी जो कल हम लोगों ने देखी। उससे पहले हम लोग सूरह इसरा पढ़ चुके हैं जो बहुत ही प्यारी सूरत है, उसके अंदर कई अहकामात हमको मिलते हैं। और फिर हम ये देखें कि अल्लाह ताला की तौहीद का हुक्म दिया गया, वालिदैन के साथ फर्माबरदारी का हुक्म दिया कि उनको उफ भी नहीं बोलने का है, और उसके अलावा अल्लाह ताला ने औलाद कत्ल के बारे में हमको रोका है कि औलाद का कत्ल हमको नहीं करने का है। स्लाइड चेंज करिए, स्लाइड एक साथ फास्ट थोड़ा सा चेंज करते जाइए, ठीक है। और फिर देखिए कि यहाँ पर अल्लाह ताला क्या बता रहे कि इंसान के जो दिलों का हाल है वो अल्लाह ताला जानने वाले हैं। उसको क्या है, अल्लाह की तरफ रुजू करने का है और फिर हुकूक देने की बात है, रिश्तेदार, मिस्कीन, सारे उसको मुसाफिर को और फिर जो भी हकदार हैं, और फजूल खर्ची नहीं करना है। फजूल खर्च क्या है, शैतान के भाई है, अल्लाह ताला ये बताते हैं, और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। और फिर क्या है कि पैसों को ज्यादा खर्च भी नहीं करने का है, ना बहुत ही ज्यादा रोक कर भी रखने का नहीं है, कंजूसी भी नहीं करेंगे और बहुत ज्यादा फजूल खर्ची भी नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का भी रिजल्ट क्या है, इंसान दुनिया आखिरत की मलामत ही उसको रिजल्ट करेगी। उसके अलावा अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे कि रिस्क अल्लाह ताला देने वाले हैं, और फिर अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं कुशादा और जिसको चाहते तंग करते हैं, और अल्लाह की सिफात गिनाई गई। नेक्स्ट, अच्छा, फिर देखिए कि यहाँ पर मुफलिसी के डर से अपनी औलाद को कत्ल करने से रोका गया है। अल्लाह ताला रज़ाक ऐसे हैं कि हमको भी देते हैं और हमारी औलाद को भी देते हैं। फहश के कामों के करीब भी नहीं जाने का है, क्योंकि ये एक तो गुनाह का काम है, बुरा रास्ता है, और जैसा देखे ना अपन के अगर हम करीब भी जाएंगे तो हम उसके अंदर मुब्तला होने का अंदेशा है। तो अल्लाह ताला बता रहे कि उसके पास भी नहीं जाने का, ये बहुत बड़ा गुनाह है। कत्ल के बारे में ये हमको अहकामात मिलते हैं कि अल्लाह ताला बता रहे कि कत्ल हराम है, और अगर जो है इसको कत्ल करना का हक सिर्फ जब है जब हम क़िसास के तौर पर करें, और फिर वली के लिए अहकामात बताए गए हैं कि क्या गाइडलाइंस उनको फॉलो करने का है। अब देखिए कि यहाँ पर अल्लाह ताला अपने अहद को याद दिला रहे हैं कि जो भी अल्लाह ताला के साथ अहद करे या बंदों के साथ अहद करे, वो जो भी है अल्लाह ताला बता रहे कि उसकी पूछ होने वाली है। और यतीम के माल के हमको गाइडलाइंस मिलती हैं कि यतीम के माल के करीब भी ना जाओ, मगर कैसा, एहसन तरीके से, अच्छे तरीके से। और जब तोल कर दो तो मीज़ान को अच्छे से तोलो, भर कर दो, ये कि नहीं कि कमी करो। अल्लाह ताला बता रहे यही तरीका अच्छा है अगर तुम तराजू में इंसाफ करो।
اچھا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ عہد کا ذکر ہو گیا. اچھا پھر اور کسی چیز کے قریب مت جاؤ، کسی چیز کے پیچھے مت جاؤ جب تک کہ جس کے بارے میں تمہارے کو علم نہیں ہے اس کی ٹوہ میں مت لگ جاؤ، یعنی کہ اس کے پیچھے کا مطلب ٹوہ میں مت لگ جاؤ. کان آنکھ دل یہ تمام چیزوں کی جو ہے باز پرس ہوگی. عہد کی پابندی کے بارے میں حکم دیا جا رہا، اکڑ کے مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ آسمان کی بلندی کو یا پہاڑوں کی بلندی کو تم پہنچ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ کو جو ہے ان سب عادتوں، یہ جتنے بھی مینشن کیے گئے ہیں یہ ساری عادتیں بری ہے، اللہ کو بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو مکروہ کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، کراہت کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی یہ باتیں نہیں پسند ہے کہ تم اس کے قریب بھی جاؤ. یعنی کہ یہ جتنی بھی ہمارے کو احکامات بتائے گئے اس کے قریب بھی ہمارے کو جانے کا حکم نہیں ہے. اور پھر کیا ہے کہ پھر سے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پر بات آ کر ختم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید سے بات شروع کرے تھے، پھر شرک کی بات آ رہی ہے کہ یہ شرک ہم کو کوئی حالت میں نہیں کرنا ہے ورنہ پھر آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ نقصان کی سبب بنے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے رہنمائی اور حکمت کی باتیں ہیں. اچھا تو چلیے اب ہم آتے ہیں واپس اپنے آیت کی طرف، سورہ کہف آیت نمبر 23. انشاءاللہ یہاں سے ہم لوگ دیکھیں گے کل کے واقعے کے بعد ہم آج دوسرا واقعہ انشاءاللہ یہاں پر پڑھیں گے. تو واقعہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گائیڈ لائنس مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ کوئی بھی بات یہ مت بولو کہ کل میں یہ بات کر دوں گا مگر الا ان یشاء اللہ، جب تک کہ تم یہ نہ بولو کہ انشاء اللہ، یعنی کہ جو ہم الحمدللہ استعمال کرتے ہیں، پر اس کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں یہ کام ضرور کروں گا اگر اللہ تعالیٰ میری مدد کرے تو، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا تو ارادہ بالکل نہیں ہے یہ کام کرنے کا. اب اللہ تعالیٰ پکڑ کے شولڈرز پہ جو ہے 2 فرشتوں کو بھیج کے شولڈرز پکڑ کے کھینچ کے ڈریگ کر کے کروائے تو کیا ہے کی، تو یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ ہماری جب پوری نیت ہوتی ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تو ہاں اب اس کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دو، کیونکہ تم کوئی کام تم کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو یا اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم کو بھی یہ گائیڈنس اللہ دے رہے ہیں. اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے، یعنی کہ خود کے اوپر ڈیپینڈ کر کے یہ بول دو کہ ہاں میں ضرور کروں گا یہ بات، تو پھر فوری احساس ہو جائے، یاد آ جائے تو اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے. تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے. آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے. کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں ہے اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو. کوئی اس کی فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے. اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، جس نے اپنے خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی اور جس کا طریقہ کار افراط اور تفریط پر مبنی ہے، ایکسٹریمزم پر مبنی ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو احکامات بتا رہے ہیں، کل اس کے متعلق ہم حدیث بھی دیکھے تھے نا. کیا دیکھے تھے کہ 6 جو صحابہ اکرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، سعد بن ابی وقاص، یہ بتاتے ہیں کہ مشرکین کیا ڈیمانڈ کرے کہ ان لوگوں کو ہٹاؤ. جب تک آپ ہٹائیں گے نہیں، ہم جو ہے آپ کی بات آ کر نہیں سنیں گے. تو آپ اللہ تعالیٰ یہاں پر تاکید کر رہے. کیا تاکید کر رہے؟ کہ آپ ان سے ذرہ بھی جو ہے یعنی کہ نظر نہیں پھیرنے کا. آپ کو جو تڑپ کر، جو ایمان کے ساتھ، جو خواہش کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں، اور ان کی پیروی تو ہرگز نہیں کرنے کا. تو دیکھیں کیا کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے جو اپنی ان کی طرف جھکنے کا ہے جو اپنی رب کی رضا صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے جو ہے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. بول رہے اللہ تعالیٰ ہرگز ان سے جو ہے
دور مت ہو. اللہ تعالیٰ بتا رہے کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو, یعنی کہ دنیا کی طرف تم اٹریکٹ ہو رہے. کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے, جس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے, ان کی طرف ہمارے کو جھکنا نہیں ہے, ان کو اپنا جو ہے رول ماڈل نہیں بنانے کا ہے, اور جس نے اپنے خواہشات نفس کی پیروی اختیار کر لی, ان کا طریقہ جو ہے کیا ہے, افراط اور تفریط پر مبنی ہے. تو ان کو فالو مت کرو, بلکہ کس کا ساتھ دو, کس کو اپنے ساتھ رکھو, جو صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, ان کے ساتھ تم رہو. اور جس کے دل میں جو ہے, جو اپنے رب کی خوشنودی کے طلبگار ہیں اور اپنے رب کی جو ہے رضا کے طلبگار ہیں, ان کے ساتھ تم رہنا ہے, یا پھر ان کو اپنے ساتھ تم رکھنے کا ہے. صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. اب دیکھیے کہ یہ حکم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں, بلکہ ہم کو بھی یہ حکم ہے کہ ہمارا بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کو فالو کریں, کس کے ساتھ رہیں, ہمارے ساتھی کون ہیں اور کس کے ساتھ ہم کو نہیں رہنا. اللہ تعالیٰ کلیئر گائیڈ لائنس ہم کو دے دیے ہوئے ہیں. ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہے. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسی پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی, یعنی کہ ان کی جو ہے سرو کیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا, اور ان کا منہ بھون ڈالے گا بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ. اللہ اکبر. کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جب وہ پانی مانگیں گے تو کیا ہوگا, ان کو جو ہے کل مولی یشوی الوجوہ, ایسا پانی دیا جائے گا جو ان کے چہروں کو جلا دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس الشراب وساءت مرتفقا, یہ بہت ہی بری پینے کی جگہ ہے اور بہت ہی آرام رہنے کی جگہ ہے. وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے, باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے, اور اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھیں گے. بہتر, اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو کیا بول رہے, یہ کہ حسنت مرتفقہ, یہ بہترین جائے قرار ہے, یہ بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو. دو شخص تھے, ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی. دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہوئے, اور انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی. ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا. یہ کچھ یاد کر, ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور اور نفری رکھتا ہوں. پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی, اور مجھے توقع نہیں ہے کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. اب دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو مثال دے رہے, جو باغ کا قصہ جو ہم کو سیکنڈ قصہ یہاں پر اللہ تعالیٰ سنا رہے. دیکھیے کہ پہلا قصہ ہوا, اس کے بعد ہمارے لیے کچھ نصیحت ہوئی, کچھ خطبے کی شکل میں اللہ تعالیٰ دیے. اب یہاں پر سیکنڈ قصہ ہے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ ہم کو نصیحت کریں گے. اب یہ قصے میں کیا نصیحت ہے؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو مال دیے ہوئے ہیں, انسان مال میں ایسا مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہم ہو سکتا اپنی زبانوں سے یہ کبھی نہ کہیں کہ میں نہیں سمجھتا یہ دولت کبھی فنا ہوگی, میں نہیں سمجھتا قیامت کبھی آئے گی. ہم ہو سکتا اپنی زبانوں سے نہیں بول رہے ہوں گے, پر ہم ایکچولی اپنے عمل سے بولتے. ہم اپنے عمل سے کیا سمجھتے, ہم سمجھتے کہ ہمارا یہ جو گھر بار بزنس مال دولت جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا, ہماری طاقت ہماری صحت ہماری توانائی جو بھی ہے اللہ تعالیٰ جو ہم کو عطا کرے, ہم ایسا رہتے جیسے یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے, کبھی فنا نہیں ہونے والی ہے. دوسرا, اور ہم آخرت کی گھڑی کا زبان سے تو انکار نہیں کرتے, پر ہم جیتے ایسا ہیں, ہم کل کے فکر نہیں بلکہ سالوں 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 بعد کی ایسے فکر کرتے ہیں کہ جیسا ہم کو ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے. تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا, کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا, پھر تجھے ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کیا, یعنی کہ اپنی اصلیت کو بھول گیا. رہا
تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہیں نکلا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر چاہتا ہے، اپنے سے کمتر پا رہا ہے، تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے گا اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو طریقہ سکھا رہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ تمام نعمتوں سے نوازے اور ہر چیز آپ کے پاس ہے تو آپ اپنے لیے کیا ہے ماشاء اللہ کہیں. ہم کیا یوزلی ماشاء اللہ دوسروں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم اپنے لیے بھی جو ہے یہ بات کہنا ہے کہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا چیزیں اتنی نعمتیں عطا کرے، لا قوت الا باللہ. ہماری تو کوئی قوت ہی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے عطا کے، ہم خود سے حاصل نہیں کر سکتے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہم کو یہ دے رہا ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ کسی کا مال اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو اللہ سے اچھی امید رکھنے کا ہے کہ ہم جو ہے ہو سکتا ہے کسی سے کمتر ہے، پر اللہ سے امید رکھو جو ان کو دیا ہم کو بھی دے گا. یہ نہیں کہ ہم کسی سے حسد کرنے لگے. اب دیکھیے انہوں کیا کرے، انہوں یہ بول رہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے گا. اور پھر کیا ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ایکسپیکٹڈ رکھنا ہے ہم کو کہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے وہ کبھی بھی اللہ ہم سے چھیننے کی قدرت بھی رکھتا ہے. یہ اس کا پانی زمین میں اتر جائے یا اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے. آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا اور کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ اپنے آپ خود اس آفت کا مقابلہ. اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہے. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تب اللہ تعالیٰ مثال دے کر بتا رہے زمین کیسا پھلتی پھولتی، پانی گرنے سے پھر اس کے بعد وہ کیسا بھس بن کر رہ جاتی، جیسا کہ وہاں پر کوئی کچھ چیز اگی ہی نہیں تھی. تو انسان کی زندگی بھی ایسی ہے، ایک وقت عروج رہتا پھر دوسری وقت زوال آ جاتا. اور یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یعنی کہ یہ دنیا کی زینت ہے، مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے. ریئل باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. جو اصل باقی رہ جانے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہے اور انہی سے اچھی امید وابستہ کی جا سکتی ہے کہ یہ قیامت کے دن ہمارے کام آئے گی. یعنی کہ نہ اولاد آئے گی نہ مال آئے گا، کام آنے والی چیز کیا ہے؟ نیکیاں ہے جس سے ہم امید رکھ سکتے. فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلے پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے. اب یہاں پر دیکھیں، امیجن کریے کہ وہ کیفیت منظر کیا رہے گا. سارے اول آخر اللہ کے سامنے ہیں. لو دیکھ لو آ گئے نہ تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کیا ہے اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُ یا ویلتنا ما لهذا الکتاب. کہ جب سامنے نام عمل رکھ دیا جائے گا تو ہر انسان ڈرے گا اور یہ کہے گا
کہ ہائے یہ کیسی کتاب ہے، ہمالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کے اندر نہ چھوٹی کوئی بات چھٹی ہوئی ہے نہ بڑی کوئی بات چھٹی ہوئی ہے جو وہاں پر موجود ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ہر چیز وہاں پر موجود ہے، لا یظلم ربک احدا، اور ہر ایک انسان، کسی ایک انسان پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ تو اب آیت دیکھیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھ لو اب یہاں پر، اور نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے یعنی کہ انٹریز سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی ہے جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو، جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، اس لیے کہ اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے، بڑا ہی برا ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا کام یہ نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اپنے ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے، یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے۔ سارے مجرم اس روز آگ دہکیں گی اور سمجھ لیں گے، آگ دیکھیں گے تو سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ یعنی کہ قیامت کے دن جہنم سامنے لائے گی، دہکتی ہوئی، چیختی چنگھاڑتی ہوئی، اور اس کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ اب یہیں پر جانا ہے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کے سامنے آتے دیکھ لے۔ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمات انجام کر دے دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیت کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی تھی مذاق بنا لیا، یعنی کہ جو آیتوں کا مذاق بنا لیے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیت سنا کر نصیحت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، کہ وہ پھر اسے اعراض کرے اور منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، یعنی کہ جو عمل خود اپنے ہاتھوں سے کر کے آگے بھیجا وہ اس دن کو بھول جائے، یعنی کہ آخرت کے دن کو۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو اس طریقے کی پردوں سے اللہ تعالیٰ تو ہم کو بچا لے جو ہمارے دلوں پر ہو یا ہمارے کانوں پر ہو یا ہماری آنکھوں پر ہو۔ الہ العالمین تو ہدایت کی طرف آنے والے تمام رکاوٹوں کو دور کر دے، تمام مشکلات کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو خوب دین کا سہم اور فہم جو ہے، سمجھ اور فہم اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اب یہاں پر کیا ہے ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے گرانی ڈال دی ہے اور یہ سمجھتے نہیں، تو اسی لیے فوری دعا کریے اللہم فقہنا فی الدین، اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی فہم عطا فرما، سمجھ عطا فرما، اور ان کے کانوں میں ہم نے
گرانی پیدا کر دی. تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہیں پا سکتے, کیونکہ ان کے کانوں پہ گرانی ہے, دلوں پر پردے ہیں, تو ان کو کہاں قرآن کی بات سمجھ میں آئے گی, کہاں انہوں تمہاری بات مانیں گے. تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے, وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا, مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ راہ کوئی نہ پائیں گے. یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں. انہوں نے, اب عذاب رسیدہ بستیاں کون سی ہیں ہم جانتے ہیں نا, ہم بار بار اس کے واقعات پڑھ چکے ہیں. انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا, اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا. ان کو وہ قصہ سناؤ, ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا, جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا. اب دیکھیے کتنے قصے سنا رہے اللہ تعالیٰ. پہلا ہو گیا کہف والا, دوسرا ہو گیا باغ والوں کا قصہ, ساتھ میں پھر دونوں کے بعد جو ہے واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ ڈھیر ساری ہمارے لیے نصیحت کرے. اب یہاں پر پھر تیسرا قصہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں, اور پھر کس طریقے سے انسان کو علم کے فتنے میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے. جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر پہنچ نہ جاؤں, ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا. بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے. وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو. آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا, لاؤ ہمارا ناشتہ, آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں. خادم نے کہا, آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا. شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اسی کی تو ہمیں تلاش تھی. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہو گئے, اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا, کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دے جو آپ کو سکھائی گئی ہے. اس نے جواب دیا, آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا, انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. اس نے کہا, اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ کو ذکر نہ کروں. اب وہ دونوں روانہ ہوئے, یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دے, یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی. اس نے کہا, میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا, بھول چوک پر مجھے نہ پکڑے, میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں. پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا. یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا. اب دیکھیے کہ یہ جو واقعہ ہے ہم الحمدللہ جانتے ہیں, اسی لیے تیزی سے میں گزر رہی ہوں. اس کی ڈیٹیل موجود ہے تفسیر میں, انشاءاللہ وہ ضرور آپ ریفر کریں. ایک آیت میں سبق ہے, ایک آیت میں اتنے پیارے اور اتنے یعنی کہ ایک سینٹنس ایک ورڈ سبق آموز ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. تو لہٰذا آپ لوگ جو ہے ضرور انشاءاللہ تفسیر سنیں, اور جیسا کل بھی میں بتائی تھی کہ انشاءاللہ یہ کورس ہی انشاءاللہ ہم لوگوں کا ارادہ ہے کروانے کا. آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی, اچھا تو یہ کام تو آپ نے بہت برا کیا. اس نے کہا, میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میرے ساتھ تم صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں. لیجئے, اب تو میری طرف سے آپ کو عذر بھی مل گیا. پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا, مگر انہوں نے ان دونوں کو ضیافت سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی. اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اگر آپ چاہتے تو
کام کی اجرت لے سکتے. اب دیکھیے کہ یہ یہاں پر نا اس شخص کی بات ہے, یہاں پر کون شخص تھے وہ ذکر نہیں ہے, پر ہم کو روایتوں میں یہ دلیل ملتی ہے کہ یہ جو ہے خضر علیہ السلام تھے. اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آگے واقعہ بتا رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پھر نہیں رہا گیا, اور پھر انہوں کیا کرے کہ آپ اس سے جو ہے یہ چیز کے بدلے اجرت لے سکتے تھے. اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا, اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. وہ لڑکا کیا تھا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اس کے والدین مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ سوری ابھی ہم اوپر کی آیت پڑھ رہے, تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کے فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْن, کیا ہے ان کے والدین کیا ہے دونوں بھی مومن تھے. تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا, اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو, یعنی کہ جو والدین کا حقوق ادا کر سکے. اور پھر اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ نیک آدمی تھا. اب یہاں پر ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا جو باپ تھا وہ نیک آدمی تھا, تو اس کے بدلے اولاد کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے پروٹیکٹ کر رہے دیکھیے. اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. اب یہاں پر پوری جو ہے ریزن بتا دیے کہ کشتی کا کیا معاملہ تھا جو انہی کے حق میں بہتر تھی. لڑکے کا قتل ہوا, والدین کو ایسا دکھا کہ ہمارا بچے کا انتقال ہو گیا, پر ایکچولی اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اولاد اس کے بدلے دیں گے, اور یہ اولاد آگے جا کر ان کو یعنی کہ تباہ کرنے والی تھی, ستانے والی تھی. اور پھر تیسرا کیا ہے کہ یتیم بچوں کے لیے جو ہے پروٹیکشن کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مدد کی. یعنی کہ انسان کو ظاہری اعتبار سے کچھ نظر آتا پر اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کچھ اور ہوتی ہے. تو لہٰذا مومن کا کام یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین اور بھروسہ کریں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اور پھر اچھی امید رکھیں کہ اسی میں میرے لیے ضرور کوئی نہ کوئی بہتر ہوگی. اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا, یعنی کہ یہ کوئی ظلم نہیں تھا بلکہ یہ رحمت کی بنا پر کیا گیا. اب دیکھیے جیسا یہاں پر خضر علیہ السلام یہ کر رہے, اسی طریقے سے فرشتے اللہ کے حکم سے سب یہ کام کرتے ہیں. جو ابھی اب یہاں جتنے بھی باتیں بتائے گئے نا, کچھ لاس ہو جاتا, کوئی انتقال ہو جاتے, کسی کا جو ہے کچھ چیز زیادہ اور کمی ہو جاتی, جو بھی ہے, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے یہ تو سب اللہ کے رحمت کے فیصلے ہیں, ہم نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا. یعنی کہ یہ خضر علیہ السلام نہیں کرے, یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تو صبر نہ کر سکا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں, ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے. اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا حتیٰ کہ وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا, تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین, تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے یا یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے, پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا. اور جو ان میں سے ایمان لائیں گے, نیک عمل کرے گا, اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہی ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے. یہ حال تھا ان کا, اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. پھر اس نے کہا ایک اور مہم کا سامان کیا, اور پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی. ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین,
یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمیں اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار یعنی کہ لوہے کی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب اس پر ہم پگھلا ہوا تانبا انڈیل دیں گے۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا یعنی کہ سوراخ کرنا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوندے خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، یعنی کہ یہ جو دیوار اتنی مضبوط ہے وہ قیامت کے دن جو ہے کیا ہو جائے گی؟ پیوندے خاک ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کر یاجوج اور ماجوج جو ہے ہر جگہ سے آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو، اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندے کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کس کا عمل سب سے زیادہ برباد ہونے والا ہے، خسارے میں ہونے والا ہے؟ وہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ جو دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی، جد و جہد، محنت، کوشش جو بھی انہوں کرتے تھے راست سے بھٹکی ہوئی تھی، سیدھے راستے سے بھٹکی ہوئی تھی، اللہ کے احکامات سے بھٹکی ہوئی تھی، یا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تعلیمات سے بھٹکی ہوئی تھی، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ سب ٹھیک کر رہے ہیں، وہ سب صحیح کر رہے ہیں، وہ سب جو ہے نیک کام کر رہے ہیں، وہ خود سمجھ رہے تھے، جبکہ ان کی جو کوششیں تھی یا تو اللہ کے حکم کے خلاف تھی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے خلاف تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہیں دیں گے۔ قیامت کے روز کیا ہے؟ کوئی وزن ان کو نہیں دیا جائے گا۔ یہ بات کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، وزن انسان کے ایمان کے حساب سے وزن، جیسا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو ہے پنڈلی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ قیامت کے دن جو ہے وزنی رہے گی۔ اب جیسا اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک موٹا تازہ آدمی آئے گا، اللہ کے یہاں اس کا اتنا بھی وزن نہیں ہوگا جتنا ایک مچھر کے پر کا ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی جو ابھی ہم لوگوں نے آیت نمبر 105 پڑھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی۔ اس سے کیا سمجھ میں آ رہا کہ قیامت کے دن انسان کے ایمان کا وزن رہے گا، اور جس کے اعمال بیکار رہیں گے اس کو دھول کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ ان کی جزا جہنم ہے، اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے تھے۔ کیا ہے جہنم؟ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ آیات کا مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ وہ رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے۔ اب دیکھیں ان کی میزبانی یعنی کہ سب سے پہلی ویلکم کے لیے جو ہے فردوس کے باغ، اور فردوس ہم جانتے ہیں نا سب سے اونچا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بارے میں کیا بولے کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو الفردوس کا سوال کرنے کا ہے، کیونکہ اسی لیے کہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور وہیں سے تمام جو نہریں ہیں وہ پھوٹ کر نکلتی ہیں۔ تو اب ہم کو کیا ہے؟ جنت الفردوس کا سوال کرنے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ ان کی مہمان نوازی کے لیے جنت الفردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں اور جانے کا ان کا جینا چاہے گا۔ یعنی کہ انسان جیسا ہے نا کہ ایک جگہ رہ کر بور ہوتا ہے،
جنت ایسی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ انہوں خود کبھی 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 اس میں سے نکلنا نہیں چاہیں گے. اللہ تعالیٰ تو نہیں نکالیں گے نہ انہوں خود وہاں سے نکلنا چاہیں گے, وہاں سے جگہ چینج کرنا چاہیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں, یعنی کہ انک بن جائے, تو وہ ختم ہو جائے, مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی. سبحان اللہ, کیا پیاری آیت ہے. دیکھیں, قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا, بلکہ اگر تم اتنی ہی روشنائی ہم اور بھی لے آئیں اور تو بھی وہ کفایت نہ کرے گی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیں کہ ایک تو اللہ کی باتوں کا مطلب کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی تعریف, اللہ تعالیٰ کے کلمات, اللہ کے احکامات, اللہ تعالیٰ کے جو بھی ہے, یعنی کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ. اس کے لیے پوری زمین اگر کا پانی جو ہے انک بنا دے, اتنے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات کا اعلان کرتے ہیں, کیا, قل انما انا بشر مثلکم, کہ میں ایک بشر کے سوا کچھ نہیں ہوں, میں ایک انسان کے سوا کچھ نہیں ہوں. یوحا الی انما الہکم الہ واحد, میری طرف جو ہے کیا ہے, البتہ ہاں وحی کی جاتی ہے. اور کیا ہے وہ وحی, تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے. بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلان کرے کہ میں ایک انسان ہوں, ہاں میرے پاس وحی کی جاتی ہے. اور وحی کیا ہے, توحید کی وحی ہے کہ صرف ایک خدا کی بندگی کروں اور اس کے امیدوار رہوں. اور پھر جو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو نیک عمل کرے اور بندگی کرے اس کے بندگی کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا جا رہا. تو یہی حکم ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے, یعنی کہ آپ کے اور میرے لیے ہے. اب اس کے ساتھ جو ہے ہمارا سورہ کہف مکمل ہوتا ہے. اب ہم بڑھیں گے انشاءاللہ سورہ مریم کی طرف, ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو واحد سورہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کوئی, یعنی ایک عورت کے نام پر ہے اور ساتھ میں جو پیغمبر نہیں ہے. اب دیکھیے پیغمبر کے نام پر تو ہم نے کئی دیکھے نا, سورہ یوسف ہے, یونس ہے, سورہ ابراہیم ہے, ہود ہے, ٹھیک ہے, سورہ نوح آگے آئے گا, سورہ محمد ہے. تو یہ سارے نام اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے نام پر رکھے ہیں. پر یہ جو سورہ مریم ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام مریم علیہ السلام کو عطا کیا ہے. اور اس کی وجہ ہم جانتے ہیں نا, جو سورہ آل عمران میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا, انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا تھا, اپنی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کا جو ہے رضا انہوں نے بنا لیا تھا. تو اللہ نے ان کو اتنا اونچا منصب, اتنا پوزیشن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بولے کہ تمام جہان کی عورتوں پر ہم نے تم کو فضیلت دی ہے. رائٹ, یہ ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں. اب سوچئے کہ اگر ایک عورت ہو کر بی بی مریم علیہ السلام یہ مقام پا سکتی ہیں, تو کیا ہم اور آپ, چلیے وہ مقام تو نہیں ملے گا پر ہم بھی تو کچھ مقام بنا ہی سکتے ہیں نا اللہ کے نزدیک. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, اس کے لیے مریم علیہ السلام کی طرح جو ہے اپنی زندگی کو ڈیڈیکیٹ کرنا پڑے گا. اس کے لیے مریم علیہ السلام کی طرح اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو کر صبر سے جو ہے کام لینا پڑے گا. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ مریم علیہ السلام کی انشاءاللہ یہاں پر واقعہ دیکھیے, زندگی دیکھیے اور اس سے اپنے لیے سبق لیجیے. اور یہ سوچیے کہ جو مریم علیہ السلام کیے ہیں ہم بھی کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا بھی کچھ مقام اللہ کے نزدیک بنے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. کاف ہا یا عین صاد, ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے پکارا تھا. کیسے پکارا تھا؟ اذ نادى ربه نداء خفیا, چپکے انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا. تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو دعا کرنے کا طریقہ سکھا رہے کہ کیسا پکاریں گے, چپکے آہستہ سے, صرف اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان وہ باتیں ہو. اور پھر یہاں پر یہ جو سورہ مریم ہے اس کے بیک گراؤنڈ بھی ہم جانتے ہیں نا کہ جابر رضی اللہ عنہ جو ہے جب نجاشی بادشاہ کے دربار میں گئے تو ان کو یہی آیتیں پڑھ کر سنائے تو اتنا انہوں رونے لگے اور پھر ایمان قبول کر لیے. اس نے عرض کیا کہ اے پروردگار, میری ہڈیاں تک گل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. اے پروردگار, میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہ ہوا. کیا پیاری سینٹنس ہے, دیکھیں کیا ہے, ولم اکم بدعاء ربی شقیہ, کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں تجھ سے دعا مانگ کر کیا ہے نامراد ہوا. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو امید رکھیں, مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی
برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ جواب دیا گیا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس کا نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ عرض کیا، پروردگار، بھلا میرے یہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ اب فوری اپنے لیے جو دعا کرنا ہے کر لیجئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بتا رہے کہ اللہ کے لیے ذرا سی بات ہے یہ، اللہ چاہے جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ زکریا نے کہا، پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب الہی کو مضبوط تھام لو۔ ہم نے اسے ایک سیکنڈ صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لے، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا، یعنی کہ حکمت عطا کی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کی، شعور عطا کیے، اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا۔ وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان تھا۔ سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے گا، اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا حال بیان کرو۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی، وہ پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی، اس حال میں کہ ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا۔ اب دیکھیے کہ پردے کا اہتمام اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے کمپلیٹ تعلق، اور اللہ تعالیٰ سے گویا کہ کیا ہے، ہمیشہ اعتکاف کی پوزیشن میں، اعتکاف کی کنڈیشن میں، اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا، یعنی کہ ایک فرشتہ آیا اور انسان کی شکل میں آ گیا۔ مریم علیہ السلام یکایک بول اٹھی، انی اعوذ برحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا، میرے یہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ اب دیکھیے، زکریا علیہ السلام کو اولاد دینا آسان ہے، بی بی مریم علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کرنا اللہ تعالیٰ بتا رہے آسان ہے، بس کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی سارے کام بنوا دے جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں، جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنے گی، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت۔ یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم علیہ السلام کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا اور وہ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پائنتی سے پیر کی طرف سے پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر فرمائی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ غور کریے کہ رحمان کا ورڈ جو ہے مسلسل بار بار ریپیٹ ہوگا، بہت زیادہ بار سورہ مریم میں رحمان کا ورڈ آیا ہوا ہے، تو جب آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو ہائی لائٹ کر کے بتایا جائے گا، نوٹ کرتے رہیے۔ پھر وہ بچے کو لے کر
اچھا کیا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی، لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا، اے ہارون کی بہن، یعنی کہ ان کے کوئی بھائی کا نام ہارون تھا، نہ تیرا باپ کوئی ایسا برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں گے، گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جبکہ میں زندہ ہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے وسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم یبعث حیا، کہ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا، جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، پس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے۔ مختلف گروہ کیا کرے؟ باہم اختلاف کرنے لگے۔ کوئی بولے کہ وہ اللہ کا بندہ تھا، کوئی بولے اللہ کا بیٹا تھا، کوئی جو ہے انہی کو خدا بنا لیے۔ سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، تو اس روز ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوگی، مگر یہ آج ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ قیامت کے دن کیا ہے، وہ سب دیکھ سکیں گے، سن سکیں گے۔ آج آنکھ بند کرے ہوئے نا، وہاں پر سب نظر آئے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈراؤ جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا کیا ہے بھائی، پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہے گا، اور اس دن پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہے گا، آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث بنیں گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اس دن سے ڈراؤ جب کیا ہے، جس کے بارے میں لوگ غفلت میں ہیں، جو لوگ جو ہے جس کے بارے میں احساس نہیں کر رہے، کیونکہ قیامت میں جب جنت میں ڈال دیے جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، تو انسان کیا ہے، جنت میں تو خیر انسان خوش و خرم رہے گا، جب جہنم میں جائے گا تو وہاں پر پچھتائے گا، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے منتیں کریں گا، اللہ تعالیٰ ایک بار واپس کر دیجئے، ایک بار واپس، کیا وہاں سے نکلنا ہے؟ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں اس کو وہاں پر رہنا ہے۔ جیسا آتا نا حدیث میں کہ جنتی اور جہنمی جب چلے جائیں گے اپنی اپنی جگہوں پر، تو پھر موت کو بھی ایک مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان ہوگا کہ جو جنت میں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جو دوزخ میں ہیں، جہنم میں ہیں، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، دونوں کو بھی جو ہے وہاں سے نکلنے کا نہیں رہیں گا، اور ہم وہاں پر کیا ہے، اب عذاب جو ہے ہمیشہ دائمی عذاب ان کو ملے گا۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے اور اس ساری چیزوں کے وارث ہوں گے ہم ہی، اور سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے۔ اور اس کتاب پر ابراہیم کا قصہ بیان کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ اب مریم علیہ السلام، اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا کیا ہے، دیکھیے، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا تھا ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں۔ ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔
ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو وہ معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں ہوں گا۔ کیا ہے عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، زکریا علیہ السلام کی بھی آلموسٹ سملر ایسی بات تھی، اب یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام یہی بول رہے ہیں عسیٰ اللہ اکونا، کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میں ہرگز نہیں ہوں گا اللہ سے دعا کر کے ربی شقیہ کے نامراد ہونے والوں میں سے۔ پس جب وہ ان لوگوں سے ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا، یعنی کہ ان لوگوں سے اور معبود سے جدا ہو گیا، تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا۔ یعنی کہ انسان جب دنیا میں دین کے لیے سیکریفائس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی عطا کرتے ہیں، اللہ اس کو نعمتوں سے نوازتے ہیں اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ اور ذکر کرو وذکر، اب یہاں پر کس کا ہے؟ وذکر فی الکتاب موسیٰ، اور ذکر کرو کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا، ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، وذکر فی الکتاب اسماعیل، کیا تھے وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ کیا ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم؟ اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ راست باز انسان اور ایک نبی تھا اور اس سے ہم بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیت ان کو سنائی جاتی تھی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ ان کا طریقہ کیا تھا، ان کا مقام کیا تھا؟ یہ ایسے لوگ تھے جو اللہ کی آیتوں پر فوری سر بسجود کرتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ صرف یہاں پر آیت سجدہ ہے، صرف یہاں پر جو ہے لٹرل صرف ظاہری سجدہ نہیں کرنے کا ہے کہ سر کو جھکا دے اور سجدہ کرے، بلکہ دل سے جھک جانے کا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اطاعت اور فرما برداری میں جھک جانے کا ہے۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ ناخلف لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ ہو سکتا کہ نبیوں کی امت کی بات ہو رہی ہے، پر یہاں پر انسان کی اولاد کے لیے بھی جو ہے وہ اولاد ناخلف ہوتی ہے یا وہ امت ناخلف ہوتی ہے جو یہ کام کرتی ہے۔ کیا؟ جو نماز کو ضائع کیا، خواہشات نفس کی پیروی کی، بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہو جائیں گے۔ البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کیا ہے، یعنی کہ بار بار اللہ تعالیٰ رحمان، اب دیکھیں رحمان کتنے مرتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت رحمان کی صفت آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ بول رہی جو رحمان ہے نا، اپنے رحم کا تقاضا اس کا یہ تھا کہ وہ اپنے بندے سے جنتوں کا وعدہ کیا۔ یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے، وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے۔ کیسی ہے جنت اللہ تعالیٰ کی؟ کہ وہاں پر وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ٹھیک سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں ہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کریں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے نہیں اترا کرتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔
کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں جو اس کو تمہارے علم میں اس کی ہم پایا، یعنی کہ اس کے برابر کوئی کیا شریک ہے؟ انسان کہتا ہے کہ کیا واقع جب ہم مر چکے کیا میں مر چکوں گا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی چیز نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ اب دیکھیں کہ الگ الگ چھانٹی جائے گی، اور چھانٹ کر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمل کے بنا پر الگ الگ جو ہے پوزیشنز عطا کریں گے۔ جہنم کے بھی درجے اسی طریقے سے دے دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر کس کی بات چل رہی؟ جہنم کی۔ جو رحمان کے مقابلے میں جو سرکش تھا اس کو چھانٹ کر الگ کیا جائے گا، لیڈرز کو الگ کیا جائے گا، جو زیادہ بھٹکے ہوئے تھے، برے عمل کرنے والے تھے، ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بڑی خبر ہے، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ اللہ اکبر! کیا ہے؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک انسان اس کے اوپر سے جانے کا ہے۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک کو اس کے اوپر، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے، یہ ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمے ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے، اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ جو ظالم ہے جہنم میں گر جائیں گے، اور جو جنت ہے، جیسا حدیث میں آتا ہے، اس کو بہت ہی پیاری زبردست حدیث سپورٹ کرتی ہے کہ جہنم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کے جو درمیان ہے نا، کس طریقے سے کہ سمجھے حشر کا میدان ہے، اور جنت کو جانے کا جو راستہ ہے وہ پل سے گزرنے والا راستہ ہے۔ پل کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جہنم رکھ دی ہے، اور پل سے گزر کے پار ہونے کے بعد انسان جو ہے جنت کو پہنچے گا۔ تو اب یہاں پر جو انسان اپنے ایمان میں پختہ رہے گا، نیک رہے گا، وہ پل کو بہت ہی آسانی سے پار کر سکے گا، بہت ہی آسانی سے وہ اس کو عبور کر سکے گا۔ جس کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے رہیں گے جو ایسا عبور کریں گے پلک جھپک، جیسا ایک دم پلک جھپکتے ساتھ ہی جیسا عبور کر لیتا، تو کچھ انسان ویسا، کچھ بجلی کی طرح، کچھ ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح، کچھ عمدہ گھوڑوں کی طرح، اور کچھ دیگر سواریوں کی طرح جو ہے گزریں گے، اور صحیح سالم، کوئی ان کو زخم نہیں ہوگا، کوئی ان کو جو ہے تکلیف نہیں ہوگی، بڑی آسانی سے گزریں گے۔ اور کچھ زخمی ہو کر بہرحال اٹلاس جو ہے جہنم میں جنت کو پہنچ جائیں گے۔ پر کچھ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سرکشی کرنے والے ہیں، اللہ کے احکامات کو نہیں ماننے والے، ان کا کیا ہوگا؟ ان کا حال یہ ہوگا کہ کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے۔ اب جو جہنم میں گر جائیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ شفاعت وفات کرائے، کوئی نبی کرائے یا کوئی دوسرے کرائے، ان کو نکال کر پھر جنت میں ملے گی، پر جہنم میں تو گرنا پڑے گا، جہنم میں جا کر نکلنا پڑے گا۔ اور جو کافر رہیں گے وہ جہنم میں ہی گر جائیں گے، اور پھر وہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایون یہ حدیث ہے نا، یہ بڑی خطرناک حدیث ہے، اسی لیے جو ہے صحابی جب یہ آیت، ایک صحابی کا واقعہ تھا نا، جب یہ آیت پڑھ رہے تو بے انتہا جو ہے وہ رونے لگے۔ عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے رونے لگے۔ ان کی بیوی پوچھے کہ کیوں، آپ کیوں رو رہے؟ تو انہوں بولے کہ میرے کو یہ یاد آ رہی آیت کہ ہر ایک کو اس پہ سے گزرنا ہے، یعنی کہ ہر ایک کو، ایون آتا ہے کہ جو جس کو یعنی کہ 3 بچے ہوئے اور پھر وہ بلوغت سے پہلے وفات پا گئے، تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ان کے لیے جہنم آگ کی، جو جہنم کی آگ ہے ان کو چھوئے گی بھی نہیں، ٹھیک ہے، مگر قسم حلال کرنے کے لیے۔ یہ ہے خطرناک سینٹینس۔ کیا مطلب؟ کہ تھوڑا تو بھی وہاں سے 2-4 ہو کر ہی گزرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بولے نا کہ جو ہے اس کے اوپر سے ہر ایک کو وارد ہونے کا ہے، ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے، تو پھر وہاں سے گزر کر ہی جانا ہے۔ اب بس یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان ثابت قدم کر دے، مکمل کر دے۔ ربنا اتمم لنا نورنا فاغفر لنا، جو دعا ہے نا ہم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، غالباً سورہ تحریم کی دعا ہے، تحریم میں ہے یہ دعا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہم کو جو ہے ایسا آسانی سے پلک جھپکنے کے پہنچا دے، اور وہاں پر کیا رہیں گا؟ سخت اندھیرا رہیں گا، اور جس کا ایمان جتنا رہیں گا اس کو اتنی روشنی عطا کی جائے گی۔ اور جیسا سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ بتاتے نا کہ جو
یعنی کہ ایون منافقین بھی فالو کریں گے تو اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیں گے، بیچ میں پردہ حائل ہو جائیں گا ان کے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے. متقیوں کو بچا لیں گے اور ظالم کو اسی میں گرا چھوڑیں گے. ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیت سنائی جاتی ہے تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلس زیادہ شاندار ہے. یعنی کہ دنیاوی اعتبار سے انہوں جو ہے دیکھ رہے ہیں. حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوم کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ اثر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی. ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان کو وعدہ دیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے. اس کے اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ دنیا میں تو ڈھیل دے رہے پر جب پکڑیں گے تو سخت پکڑ ہوگی، جو بارہا ہم اس سے پچھلے آیتوں میں بھی گزر چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ دوسرے ان کانٹراسٹ بتا رہے اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا کرتا ہے. ہدایت ہی میں کیا ہے؟ ترقی عطا کرتا ہے. اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے. پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیت کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے؟ اب دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے اس کے بارے میں عاص بن وائل کے بارے میں آتا ہے کہ جو عمرو بن العاص جو تھے نا، ان کے جو باپ تھے عاص بن وائل، تو ان کا معاملہ ایسا تھا کہ خباب رضی اللہ عنہ کے پیسے ان کو کچھ واپس کرنے کا تھا. یعنی کہ اس نے پیسے لیا تھا خباب بن رضی اللہ عنہ سے، اور اس کو جو ہے اب جب بھی وہ جاتے پوچھنے صحابی کہ واپس کرو تو وہ جو ہے واپس نہیں کرتا، ٹالتے رہتا. اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو جو ہے تمہارے کو واپس کرنا ہی پڑے گا. تو اس نے کہا کہ میں جب واپس کروں گا جب تم اللہ کے رسول کا انکار کرو گی، جب میں واپس کر دوں، ٹھیک ہے تم کرو، میں تمہارے پیسے واپس کر دوں. تو یہ صحابی بولے کہ اگر تم مریں گے اور مر کے دوبارہ اٹھائیں گے تب بھی میں تمہارے کو جو ہے واپس تم کو جو ہے مطلب یہ بات جو ہے تم کو تمہاری جو مطالبہ ہے وہ بولنے کے لیے تیار نہیں. یعنی کہ تم مر کے اٹھیں گے تو بھی میں اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار نہیں کر سکتا. تو پھر اس نے کہا اچھا میں مروں گا تو پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑا کروں گا. تو خباب رضی اللہ عنہ بولے کہ ہاں تم جب مریں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ زندہ کریں گے. تو اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے، تو پھر جب میں دوبارہ اٹھوں گا نا تو تب بھی میرے پاس جو ہے بہت مال اور اولاد رہیں گا، جب بھی مجھے مال اور اولاد سے نوازا جائیں گا تو پھر جب میرے سے تم جو ہے پیسے لے لو، یعنی کہ جو تمہارے پیسے ہیں مال وہ ٹائم پر تمہارا جب میں رقم ادا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ وہی بات یہاں پر کھینچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے اس شخص کو جو ہماری پھر تم نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیت کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد دے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے. جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتبان ہو، کوئی پشتبان نہ ہوگا یعنی کہ سپورٹر نہ ہوگا. وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں اور جو انہیں خوب مخالفت حق پر اکساتے رہتے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں، وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانی کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے. اب کیا ہے؟ عزت کے ساتھ VIP ٹریٹمنٹ کے ساتھ رحمان کے حضور پیش کیا جائے گا. کتنا رحمان کی تکرار یہاں پر ہم کو مل رہی نا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی رحمت کی بھی امید اللہ تعالیٰ دلا رہے. اور خاص طور پہ یہاں پر تو آلموسٹ جو ہے ہر آیت میں ہم جو ہے یہ پیج دیکھیے آپ، آلموسٹ ہر آیت میں آپ کو رحمان کا ذکر ملے گا.
جب متقی لوگ کیا ہے وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانی کے طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ذلیل کر کے ہانک لے جائیں گے. اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوگے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو. وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. سخت بے خدا ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے. یعنی کہ یہ جو تم بات بنا کر لائے ہو اتنی سخت اور بے خدا بات ہے کہ اس کا رزلٹ یہ ہو سکتا ہے کہ زمین پھٹ پڑے اور آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائے اس بات کے کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد بنانے کا دعویٰ کیا ہے. اب یہ رحمان اللہ تعالیٰ اتنا تکرار اسی لیے ہے کہ حالانکہ یہ جو بات ہے نا یہ بہت خطرناک بات ہے جو تم بنا رہے, پھر بھی ایکچوئل میں تو وہ اللہ کی رحمت ہے جو تمہارے کو ابھی تک یہ بربادی سے بچائی ہوئی ہے. ورنہ تو آسمان عذاب کے لیے تیار ہے, زمین عذاب کے لیے تیار ہے کہ پھٹ پڑے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ تمام مخلوق اتنے غصے میں ہے کہ پھٹنے کے لیے تیار ہے, پر یہ تو رحمان کی رحمت ہے جو اس کو روکے ہوئے ہے. تمام شرک کے باوجود, تمام جو ہے لوگوں کے بد عملیوں کے باوجود, جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو ہے جو بندے ہیں, بندوں نے مجھے گالی دی, بندوں نے مجھے جھٹلایا. بندوں کا گالی دینا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا. استغفر اللہ, اللہ کو گالی دینا ہے, کیا ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ پر اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ کیسا اپنی رحمت کی بنا پر برداشت کر رہے ہیں اور زمین اور آسمان کو تھامے ہوئے, ورنہ ہر چیز پھٹنے کے لیے, انسان کے اوپر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہے. زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے. سب قیامت کے روز فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے. یہ دیکھیے کتنی خطرناک یہ حصہ ہے. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یوم القیامتی فردا, ہر ایک انسان فردن جائے گا. یعنی کہ اب ہم دیکھیں نا دنیا میں کوئی بھی بڑی چیز رہتی, ہم اکیلے جانا نہیں پسند کرتے, ہم چاہتے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی ہو, ہم تاکہ وہ سپورٹ کرے. ان کی موجودگی سے ہم کو کتنی ہمت رہتی, پر قیامت کے دن کیا کوئی ہے؟ نہ والدین, نہ شوہر, نہ اولاد, نہ دوست, نہ قریب, نہ رشتہ دار, کوئی ہمارے ساتھ نہیں رہے گا. ہمارے کو اکیلے تنہا اللہ ہمارے سے 1 to 1 بات کرے گا, 1 to 1 اللہ کلام کرے گا. سوچیے وہ ٹائم پہ کیفیت کیا رہے گی. ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ سے کیا بولیں گے, اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بولے گا, ہم کیسا اللہ تعالیٰ کو فیس کریں گے, اور پھر ہماری کیا وہاں پر کیفیت ہوگی, کیا حالت ہوگی اگر اللہ تعالیٰ ایک ایک اعمال ہم سے گنا کے بتائے گا کہ یہ کرے تھے, ہم کیا جواب دیں گے؟ سوچ کے دیکھیے. تو یہاں پر ابھی سے ہم کو جو ہے اس ملاقات کی تیاری کرنا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے. یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں, ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. رحمان ان کے دلوں میں کیا کرے گا؟ محبت پیدا کر دے گا. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ یہ محبت کیسا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے الہام کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں, اللہ تعالیٰ یہ محبت بیچتے ہیں. جیسا حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں وہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, اے جبرائیل تم بھی محبت کرو. جبرائیل آسمان میں منادی کرتے ہیں اور تمام لوگوں میں یہ اعلان کر دے ہے, تمام فرشتوں میں, کہ اس آدمی سے اللہ محبت کرتے ہیں, تم سب تمام کے اوپر اب ضروری ہے کہ تم بھی محبت کرو. پھر کیا ہوتا ہے کہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور زمین میں اس کے لیے قبولیت اور پذیرائی رکھ دی جاتی ہے. زمین والوں کے دل میں بھی اس کی مقبولیت اور اس کی محبت رکھ دی جاتی ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو. اللہ تعالیٰ نے کیا مقصد سے بھیجا ہے کہ بشیروں اور نذیرہ والے جو ہے ذمہ داری سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں, پھر آج کہیں تم اس کا نشان پاتے ہو, کوئی تم کو اب نظر آتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو انکار کریں گے پھر ان کا یہ معاملہ ہوگا. تو اب دیکھیے کہ یہاں پر اس کے ساتھ ہماری جو ہے سورہ مریم ختم ہوتی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذکر ہے. فوری اللہ تعالیٰ سے دعا کریے, اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک, کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور ہر عمل کا, ہر وہ شخص کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے
قریب لے کے جانے کا ذریعہ بنے۔ اب اس کے ساتھ یہاں پر ہمارے سورہ طٰہٰ شروع ہوتا ہے، اور دیکھیے سورہ طٰہٰ ہمارے فہم قرآن کی سفر کا جو ہے بہت ہی پیارا یہ سورہ ہے، اس اعتبار سے کہ کئی لوگ جو ہے سورہ طٰہٰ میں فہم قرآن سے جڑے تھے، اور ان کو یاد ہوگا کہ جب وہ جڑے تھے تو یہ ان کا پہلا سورہ تھا، اور اب تک الحمدللہ ان کا سفر جاری ہے، کیونکہ یہ ہم لوگوں نے رمضان کے بعد ہم لوگوں نے یہ پہلا سورہ سٹارٹ کیا تھا، تو اس کے ساتھ جو ہے خاص لگاؤ بھی ہم لوگوں کا الحمدللہ ہے۔ تو چلیے یہاں پر سورہ طٰہٰ شروع ہوتا ہے، اور اس کی خاصیت آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسی کے آیتیں سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایمان قبول کیا، ٹھیک ہے۔ اراؤنڈ یہ 5 نبوی کے درمیان جو یہ سورہ ہے، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بہت احکامات ہیں، اور انشاءاللہ دعائیں بھی ہم دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن کو تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو، وہ رحمان کائنات سے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے اور جو مٹی کے نیچے ہے۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات اور اس سے بھی مخفی تر اگر بات ہے تو اس کو بھی جانتا ہے، یعنی کہ تم جو ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تم زور سے بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ بولے وہ تو سنتا ہی سنتا ہے، پر اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ سِرًّا وَأَخْفَىٰ، جو بات چھپی ہوئی ہے اور اس سے بھی زیادہ چھپی تر ہے، اس سے بھی زیادہ مخفی تر ہے، اس کو بھی جانتا ہے، ہمارے دلوں کی کیفیت کو۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اس کے لیے بہترین نام ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ وہ تمہیں کچھ موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ ہی لے آؤ، یا اس کے آگ سے مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے۔ کیا ہے؟ سن، جو کچھ وحی کی جاتی ہے میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ کیا ہے؟ نماز کس لیے قائم کرنا ہے؟ اللہ کی یاد کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ وَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اب ہم دیکھیں کہ نماز قائم کرتے ہیں تو کیا اللہ کی یاد آتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا تصور آتا ہے؟ تو اپنی نماز کی کیفیت کو غور کریے، ہم کو بھولنا نہیں ہے جو ہم نے رمضان سے پہلے پریپریشن کلاسز میں پڑھا تھا نا، کہ اپنی نماز اسپرچویلٹی آف صلاح میں جو مس کرے پلیز وہ ریفر کریں ضرور، اس میں جو ہے ہم بہت ہی اچھے انداز میں ہم دیکھیں کہ ہماری نماز کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، اور نماز کی کیفیت پر ہم کو غور کرنے کا ہے کہ آیا ہم نماز میں اللہ سے ہمارا تعلق کتنا بڑا، ہمارا خشوع کا لیول کتنا تھا۔ نماز قائم کر، میرے ذکر کے لیے قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی سعی کا بدلہ اس کے مطابق پالے۔ پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہشات نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑے گا۔ اور اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں۔ فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ، اس نے پھینک دیا تو یکایک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا۔ فرمایا پکڑ لے اور اس کو اور ڈر نہیں، ہم اسے پھر ویسا کر دیں گے جیسا یہ تھی، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا لے، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ اب یہاں پر دعا کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی. کیا پڑھے انہوں؟ پروردگار میرا سینہ کھول دے. اب ہم بھی دیکھیں ہر قرآن پڑھنے سے پہلے، ہر جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے کتاب پڑھنے سے پہلے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے. یعنی کہ اگر ایون آپ کسی کو دعوت کا کام کر رہے تو بھی آپ کو یہ آپ کو یہ دعا پڑھنے کا ہے کہ میرا کام میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرا سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے. ہارون جو میرا بھائی ہے اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خوب تیرے پاکی بیان کرے اور خوب تیرا چرچا کرے. اب دیکھیں کہ اس سے ہم کو ایک بہت ہی پیارا سبق ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم جو جب بھی نیکی کا کوئی کام کر رہے ہیں نا، ہم اگر کوئی جو ہے اچھا کام اگر ہم کرنا چاہ رہے تو اس میں اپنا پارٹنر بنا لیں ہم. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام ہمارے کیا بتا رہے کہ اگر جو ہے آپ ہارون کو، میرا بھائی کو میرا ساتھی بنا لیں گے تو ہم دونوں مل کے آپ کا ذکر کریں گے، ہم دونوں مل کے آپ کی تسبیح بیان کریں گے. کیا ہے کہ نسبحک کثیرا، کہ ہم بہت زیادہ تیری تسبیح بیان کریں گے اور خوب خوب کیا ہے تیرا ذکر، تیرا چرچا کریں گے. یعنی کہ لوگوں کو بلانا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو اب اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا کہ ہم بھی جب کوئی دین کا کام کریں تو اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر عام کرنا ہے، چرچا عام کرنا ہے تو گروپ کریے، پارٹنرز بنائیے، ٹیم بنائیے. اس سے کیا ہوتا، کام آسان ہوتا، اللہ کا ذکر کرنے میں بھی آسان ہوتا. ایک تو کمپٹیشن کا جذبہ رہتا اور ایک جنے سست پڑا تو دوسرا اس کو موٹیویٹ کرتا. اب رمضان کی بھی آپ لوگ عبادت کر رہے ہیں تو ضرور اپنے لیے پارٹنرز بنا لیجئے تاکہ آپ جو ہے کہیں پر بھی لیگ بیہائنڈ نہ ہو جائیں. وہ آپ کو اگر آپ ہوں گے بھی تو وہ آپ کو پش کرے گا تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے. فرما دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا. یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے. یعنی کہ ماں کے اوپر الہامی وحی اللہ تعالیٰ نے کی اور اللہ تعالیٰ وہ بچپن کا احسان اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے. کیا تھا وہ احسان کہ ہم نے جو ہے ذریعے کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے. دریا اسے ساحل میں پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا. میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. یاد کرو جبکہ تیری بہن چل رہی تھی پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے گی. اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو. اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا. ہم نے تجھے اس پندھے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا. پھر اسے ٹھیک اپنے وقت پر آ گیا اور اے موسیٰ میں نے تجھ کو اپنے کام کے لیے بنا لیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ پوری جو ہے ان کی بچپن سے لے کر پوری رودات سنا رہے ہیں. اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے اے موسیٰ میں نے تجھ کو اپنے کام کے لیے بنا لیا. جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جا اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا، یعنی کہ کمی نہ کرنا، چاہے کتنی بھی ذمہ داری کیوں نہ ہو تم پر. حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کے کام کی ذمہ داری کر رہے ہوں گے پر اللہ کی یاد وہ الگ چیز ہے. تمام جو ہے دنیا کی ذمہ داری رہو یا دین کی ذمہ داری رہو اس میں بزی رہ کر اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا ہے، نماز اور ذکر سے غافل نہیں ہونا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا. وقولا لہ قولا لینا، کہ اسے نرمی سے محبت سے، کون کس سے، دشمن سے نرمی سے بات کرنا. ہاں جب دعوت کا کام کر رہے تو چاہے کتنا سخت دشمن ہی کیوں نہ ہو اس سے بھی نرمی سے بات کرنا. کیوں؟ لعلہ یتذکر او یخشی، کہ شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر ہی جائے. دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم دونوں پر زیادتی کرے گا یا ہم پر پل پڑے گا. فرمایا ڈرو مت، یہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانیاں لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے ان کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے
جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ بتایا۔ فرعون بولا پہلے جو نسلیں گزر چکی ہے ان کی پھر کیا حالت تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کا راستہ بنایا اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی۔ کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چرواؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اسی زمین میں اب دیکھیے کہ یہاں پر یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا یہ جو کنورزیشن، اس کے اندر بہت سارے داعیے دین کے لیے اگر جو دین کا کام کر رہے ہیں، اور جو دین کا کام کر رہے ہیں نہیں بلکہ ہر ایک کو کرنا ہی ہے، تو ہمارے لیے ایک ایک آیت میں نصیحت ہے کہ کیا انداز میں ہمارے کو پیش آنے کا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں مگر عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اسی زمین میں ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے۔ ہم نے فرعون کو اپنی سب ہی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا۔ کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال کر باہر کرے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے، نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تم پھریو، کھلے میدان میں آمنا سامنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے، لوگ جمع ہو گئے۔ فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کر لیے اور مقابلے میں آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام عین موقع پر گروہ مقابلے کے مخاطب کر کے کہا شامت کے مارو، نہ جھوٹی باندھو اللہ پر، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا۔ جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا۔ یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے باہم مشورہ کرنے لگے۔ آخرکار کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دے۔ اپنی ساری تدبیریں آج کر لو، یکار کر کے میدان میں آ جاؤ، بس یعنی کہ مل کر بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہ جیت گیا۔ جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی پھینکو۔ یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا۔ ہم نے کہا مت ڈرو، تم ہی غالب رہو گے، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو یہ نگل جاتی ہے، یہ جو ہیں جادوگر ہے، جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ لا یفلح فلاح نہیں پا سکتے کسی شان سے وہ آئے۔ آخرکار یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ایمان لائے ہم کس پر؟ آمنا برب، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ اور پھر کیا ہے کہ فرعون نے کہا ایمان لے آئے خب اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ تمہارا گروہ ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی ہے۔ اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور دیر پا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ علیہ السلام۔ جادوگروں نے جواب دیا کہ یعنی کہ اپنے جسم کو کٹوانے کے لیے بھی تیار ہے۔ ہرگز نہیں، کیا ہے کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانی سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں۔ کچھ کرنا ہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے۔ اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا
اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا نہ جیے گا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت میں حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے اس شخص کے لیے جو پاکیزگی اختیار کرے، جو تزکیہ کرے اپنی ذات کا، اپنے نفس کا، اپنے جو ہے تمام خواہشات کا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندے کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوئی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی ہی کیا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا A to Z پورا واقعہ یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے، ایک کے بعد۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا۔ البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے ہم بہت درگزر کرنے والے ہیں۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی اے موسیٰ؟ اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے آ رہی ہے، میں جلدی کرتے تیرے حضور آ گیا ہوں، اور اے میرے رب تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا ہے۔ موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنے قوم کی طرف پلٹا، جا کر اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں، یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ لوگ پکار اٹھے یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا، موسیٰ اسے بھول گیا ہے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ نہ وہ اس کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ کہ نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹا اور بولا ہارون، تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا؟ میرے طریقے پر عمل نہ کرو، کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی ہے اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہیں آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھائی اور اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے ایسا ہی سجایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے باس پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو رجھا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ لوگوں تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، اللہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر یعنی کہ درس نصیحت قرآن عطا کی ہے، جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اسی وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے
کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پھترائی ہوئی ہوں گی، آپس میں چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان سے جو زیادہ محتاط اندازے لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور آواز رحمان کے آگے دب جائے گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ الا حمسا فلا تسمعوا الا حمسا۔ اس روز شفاعت کار گزر نہ رہے گی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے دے اور اس کی بات سننا پسند کرے، اور وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے، اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ لوگوں کے سر اس حی اور قیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ نامراد ہوگا وہ شخص اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہوگا اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔ اب جو نیک عمل کرنے والا ہے، جو مومن ہے، اس کے ساتھ جو ہے کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو انسان اپنے خود کے ظلم کا بارے گناہ اٹھائے گا، تو اسی لیے دنیا میں کیا ہے، ظلم کسی پر بھی نہیں کرنا ہے۔ جیسا حدیث میں آتا نا کہ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیری شکل میں آئے گا، اندھیروں کی شکل میں، ظلمت کی شکل میں ہی آئے گا۔ اور اس روز جو ہے اللہ تعالیٰ مکمل انصاف فرمائیں گے اور ہر صاحب حق کو اس کا حق دلایا جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر ایک سینگ جو والی بکری ہے، اگر اس نے بے سینگ بکری پر ظلم کیا تھا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ وہاں پر بدلا دیں گے، رائٹ۔ اور پھر کیا ہے، سب صاحب حق کو ان کا حق دے دو ورنہ قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہم کو کیا ملتی ہے کہ سب کو ان کے حقوق دے دو ورنہ قیامت کے دن کیا ہے، حق لیا جائے گا۔ جیسا ہم حدیث پڑھتے ہیں نا کہ کون مسکین ہے، میرے امت کا مسکین کون ہے، جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکی لائے پر ظلم اور زیادتی کی وجہ سے اس کی نیکیاں دوسروں میں بانٹ دی جائے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے، اور اس طرح اور اس میں طرح طرح کی تنبیہات کی ہیں، شاید کہ یہ لوگ کج روی سے بچیں یا ان میں سے کچھ ہوش کے آثار کی بدولت پیدا ہوں۔ اور کیا ہے، پس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی۔ اور دیکھو، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وہی تکمیل نہ پہنچ جائے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جلدی نہ کرو اور وہی مکمل ہو جانے دو، اور دعا کرتے رہو ربی زدنی علما، کہ پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما۔ اور اس کے متعلق جو حدیث میں بھی ہمارے کو دعا ملتی ہے کہ یہاں پر کیا ہے، قرآن کا علم کی بات کی جا رہی ہے۔ ہم دنیاوی علم کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں پر خاص یہ قرآن کے علم کے لیے ہے۔ اور جیسا ہم پڑھتے ہیں نا، اللہم انا نسألک علما نافعا، ٹھیک ہے، علما نافعا ورزقا طیبا، یہ بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ اور پھر کیا، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، یہ بھی ہم جو ہے روز دعا پڑھتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسا علم عطا فرما جو مجھے نفع دے، ٹھیک ہے، ایسا علم عطا فرما جو مجھے نفع کا، دنیا اور آخرت میں فلاح کا سبب بنے۔ ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس پر ہم نے آدم سے کہا تھا دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہاں تک کہ تمہیں یہ آسائش حاصل ہے کہ نہ بھوکے ننگے رہو گے اور نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستائے گی۔ لیکن شیطان نے اس کو پھسلا دیا، کہنے لگا آدم بتاؤ تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوگی۔ آخرکار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور کہنے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیاطین یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچی، جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا
وہ نہ بھٹکے گا اور نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جو میرے ذکر یعنی کہ درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہے۔ فَإِنَّهُ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیت کو جبکہ وہ تیرے پاس آ گئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اور اسی طرح آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے۔ اس طرح ہم نے حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات کو نہ ماننے والوں کو دنیا میں بدلا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوم کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج تم چلتے پھرتے ہو۔ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کر دی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ کر دیا جا چکا ہوتا۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر تو صبر کر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نصیحت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ کیا کرو، ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد اور ثنا اور اس کے ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ اپنے رب کی حمد اور ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ کب کرو؟ سورج نکلنے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے یعنی کہ فجر اور مغرب اور عصر، غروب ہونے سے پہلے یعنی کہ عصر، اور رات کے اوقات میں بھی اس کی تسبیح کرو یعنی کہ مغرب، عشاء اور تہجد، اور دن کے کناروں میں بھی یعنی کہ ظہر اور اشراق، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اور تم کو اس کے ذریعے سے مضبوطی حاصل ہو، مطمئن ہو جاؤ، سکون مل جائے۔ یعنی کہ قرآن اللہ تعالیٰ بتا رہے اللہ کے ذکر میں، اللہ کی نمازوں میں اور ذکر اذکار میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہوا ہے۔ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو ان دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے۔ دنیا کی زندگی کے لیے ہوتی ہے، آزمائش کے لیے ہوتی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائیدار تر ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو۔ کس کے لیے حکم ہے یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا کیا؟ نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا بتایا جا رہا؟ تم خود بھی اس کے پابند رہو۔ رزق تو ہم تمہیں دیتے ہیں، ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، اور انجام کی بھلائی تقوی کے لیے بہتر ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے کہ ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جس کو دنیا کی شان و شوکت دی گئی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے تھے، پھر بھی آپ کو بتایا گیا۔ جیسا آتا نا کہ ایک وقت عمر رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے، جسم پر پورے نشان ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور بولے قیصر قصہ کتنے اونچے محلات میں ہیں، اور آپ سرور دو عالم کائنات کے جو ہے یعنی کہ نبی ثقلین آپ ایسی حالت میں ہیں۔ تو پھر عمر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے کو شک ہے، تمہارے کو یہ نہیں معلوم کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں آرام ہے، اور آخرت سے اللہ تعالیٰ کے متقی بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی، معجزہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی، معجزہ کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا ہے؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیت کی پیروی اختیار کرتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار کر رہے ہیں، بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے پارہ نمبر 16 مکمل ہوتا ہے، اور ہمارا سورہ طٰہٰ بھی مکمل ہوتا ہے۔ پارہ نمبر 17 میں سورہ انبیاء سے پارہ نمبر 17 شروع ہو رہا ہے۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے جو پڑھنے میں جو غلطیاں ہو جا رہے ہیں اس سے درگزر فرما دے، کیونکہ تھوڑا سا جو ہے اردو سے اتنا زیادہ میرا واسطہ نہیں ہے۔ ابھی الحمدللہ میں نے بھی جو ہے اس سے میں بھی مطلب سیکھنے کی اس میں ہوں، تو اگر اردو میں جو ہے کچھ اوپر نیچے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ یہ غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے، نظر انداز کر دے۔ قرآن پاک ہے، جو بھی غلطی ہے وہ ہماری طرف سے ہوتی ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ تو ہر غلطی، ہر عیب، ہر نقص سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو
سبحان ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیرا حمد اللہ تعالیٰ ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا ہی شکر ہے، تیری ہی تعریف ہے، اور اللہ تعالیٰ تیری ہی پاکی ہم بیان کرتے ہیں۔ الہ العالمین ہم کو بھی توفیق عطا فرما کہ ہم صبح شام تیری پاکی بیان کریں، تیرے یاد کے لیے ہم نماز کو قائم کرے۔ اللہ تعالیٰ جس کی جو قرآن سے دور ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو تو تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ ہم ایسی تنگی سے، ایسی بدبختی سے ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ الہ العالمین ہمارے دلوں کی راحت اور سکون اور جو ہے راحت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو قرآن ہمارے لیے بنا دے۔ الہ العالمین شیطان کے تمام وسوسوں سے بچا، جس نے ہمارے باپ آدم اور حوا علیہ السلام کو جس نے بہکایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو علم نافع عطا فرما، ربی زدنی علما۔ الہ العالمین ہم کو علم میں اضافہ عطا کر اور علم میں نافع اللہ تعالیٰ تو ہم کو عطا فرما دے۔ الہ العالمین بے شک یہ تمام جو واقعات جس سے ہم گزرے ہوئے ہیں، آج موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام، بی بی مریم، عیسیٰ علیہ السلام، تمام واقعات میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ الہ العالمین ہم کو اس سے نصیحت حاصل کر کے اپنی زندگی کی اصلاح کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین بے شک فلاح پا گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کیا اپنا، الہ العالمین ہم کو بھی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنا تزکیہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہم کو جادو سے اور جادو کرنے سے، جادو کروانے سے اور جادو کے اثر میں مبتلا ہونے سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما۔ بے شک جو اس کے اندر گر جاتا ہے وہ تو دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم تجھ سے اس سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ الہ العالمین جو قرآن تو نے ہم کو دے کر بھیجا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے میں ہماری صحیح رہنمائی فرما، ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم بھی لینہ کے انداز میں لوگوں تک بات پہنچائیں، نرمی سے، محبت سے، پیار سے لوگوں تک بات پہنچانے والے بنے۔ الہ العالمین جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب تجھ سے دعا کر کر کوئی مایوس نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہم بھی تجھ سے دعا کر رہے ہیں تو ہم کو بھی مایوس مت کر، اللہ تو ہم کو عطا فرما دے جو ہم نے مانگا ہے، اور وہ بھی عطا کر دے جو ہم مانگنے سے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ بے شک جہنم سے ہر ایک کو وارد ہونے کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس ٹائم پر بچا لے، استقامت عطا فرما، ہم کو پلک جھپکنے سے یا اس سے بھی اگر کچھ تیز ہے تو اس سے ہم کو گزار دے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے منظر سے، جہنم کی آگ سے اور جہنم کے نظاروں سے اللہ تعالیٰ اس کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما دے۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو نے بار بار اپنا نام رحمان رحمان کر کے اللہ تعالیٰ تو نے ذکر کیا ہے، اللہ ہم اسی صفت کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تو ہم پر بھی رحم فرما دے، ہمارے حالات پر رحم فرما، ہماری مغفرت کر دے، ہمارے کو اپنے کام کے لیے چن لے، ہمارے گناہوں سے نظر انداز کر دے، ہماری توبہ کو اللہ تعالیٰ تو قبول کر لے، ہمارے پلٹ آنے کو اللہ تعالیٰ تو قبول کر لے، ہم کو بھی معاف کر دے، ہمارے اہل وعیال کو بھی معاف کر دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ تو نے ایک صالح بنا دے۔ الہ العالمین تو ہم کو دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو عطا کر اور عزت عطا فرما دے۔ الہ العالمین تو ہم کو ہمارے تمام جو اعمال ہیں چھوٹے بڑے جو ہم رمضان میں اللہ تعالیٰ تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں اس کو قبول فرما لے اور مزید اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی قدر، رمضان کی قدر کرنے والا بنا اور اس سے ڈھیر سارے اپنے لیے جنت کا ذخیرہ کرنے والا بنا دے اور اپنی گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔